पाकिस्तान के तारीखी मकामात की सरजमीन एक राज की तरह है, जहां हर कोना एक गहरा मंजर और हर दीवार एक कहानी सुनाती है। ये मकामात ना सिर्फ माजी के अजीम राजों और हुक्मरानों की यादगारें हैं, बल्कि इनमें छुपे आसार हमें उन तारीखों, तहजीबों और सकाफतों के बारे में बताते हैं जो आज भी पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद है। ये सरजमीन कदीम शहरी जिंदगियों, मजहबी इबादात, जंगों के मैदानों और अजीम सल्तनतों के असरात की गवाह है। इनमें से कुछ मकामात जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लाहौर का शाही कला एक दिन की नहीं बल्कि कई सदियों की कहानियों का अक्स है। ऐसे आसारे कदीमा की गहराई में जाकर यह समझना मुमकिन हो पाता है कि माजी का यह खित्ता किस तरह जिंदा और रवां था, कैसे यहां की तहजीबों ने दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यकीनन इन तारीखी मकामात की इमारत सिर्फ पत्थर और मट्टी से नहीं बनी, बल्कि उनमें छुपे राज, मजहबी रसूमात, मुहारबात और शाही रिवायात हमारे माजी का एक अहम दरवाजा है। ये मकामात पाकिस्तान की हकीकत को तश्कील देने वाले शानदार तामीरी, सकाफती और मजहबी आसार हैं जो वक्त के पर्दे से बेखौफी से बाहर आकर आज भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। ऐसे ही तमाम जगहों की सैर करवाऊंगा अपनी ज़बानी। मुझे यासिर रशीद कहते हैं। आप सब पर सलामती हो और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, सिंध की दीवार, जिसे रानी कोट कला भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े कलों में से एक है और पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिला जामशोरो में यह वाक़ है। यह कला अपनी अजमत, तारीख और फन्ने तामीर के लिहाज से एक उजूबा है और इसका शुमार आलमी सकाफती वर्सा में किया जाता है। रानी कोट कला को दुनिया के सबसे बड़े दीवारों वाले कले के तौर पर जाना जाता है, जिसकी दीवारों की लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस कले की तारीख बहुत कदीम है और यह मुख्तलिफ तहजीबों की सकाफती वरासत का आकाश है। रानी कोट कला की तामीर का अंदाजा मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक 6 से 7 सदी ईस्वी तक लगाया जाता है, लेकिन इसका असल मकसद दिफाई था। कले की दीवारें इस कदर मजबूत और बुलंद हैं कि यह किसी भी हमलावर से बचाव के लिए एक कुदरती दिफा का काम देती थी। कले की साख्त और इसके हिस्सों में मुख्तलिफ महलात, बड़े बड़े दरवाजे और दिफाई बुर्ज शामिल हैं। रानी कोट की दीवारें ना सिर्फ फौजी मकसद के लिए बनाई गईं, बल्कि ये एक समाजी और सकाफती मकाम भी था, जहां कदीम तहजीबों के लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। रानी कोट कले की एक दिलचस्प खुसूसियत इसका जुग्राफियाई मकाम भी है। ये कला संगलाख पहाड़ियों और वादियों के दरमियान है और इसके इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर इसे एक जादुई मकाम बनाते हैं। इसकी दीवारें दूर से नजर आती हैं और ये पाकिस्तान के तारीखी वर्से का एक कीमती खजाना समझी जाती है। रोहतास कला, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जहलू में वाक़ है, ये एक तारीखी और दिफाई कला है जो 16वीं सदी में तामीर किया गया था। यह कला मुगल बादशाह की हुकूमत के दौरान अफगान हुक्मरान शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया था। रोहतास कला की तामीर का मकसद इस इलाके को अफगानों के कब्जे में रखने के लिए एक मजबूत दिफाई मकाम कायम करना था और यह कला अपनी फौजी हिकमत अमली के लिए मशहूर है। कले की खुसूसियत इसकी दिफाई दीवारें, बुर्जी दीवारें और दरवाजे और मोर्चों की मजबूत तामीरात है। रोहतास कले की दीवारें तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इसके मुतअद्दिद दरवाजे और इसके बुर्ज इसकी फौजी अहमियत को जाहिर करते हैं। इस कले का सबसे मशहूर दरवाजा तख्त दरवाजा कहलाता है, जो न सिर्फ कले की हिफाजत के लिए था बल्कि इसका जुग्राफियाई मकाम और तारीखी अहमियत भी थी। कले की इमारत और साख्त में अफगान और मुगल तामीराती असरात का इम्तजाज देखने को मिलता है। यहाँ की इमारत में खूबसूरत नक्शो निगार, ताकें और महराबें हैं जो इस दौर के तामीराती फन का आगाज हैं। कले के अंदर मसाजिद, सराएं, कमरे और दीगर सहूलियात मौजूद थीं जो उस वक्त की फौजी जिंदगी की झलकियां पेश करती। रोहतास कले का एक और खास पहलू इसकी जुग्राफियाई हैसियत है। यह कला एक बुलंद मकाम पर वाक़े है और इसके इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर इसकी दिफाई ताकत को मजीद बढ़ाते हैं। कले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मवाद और इसकी हिकमत अमली का इंतखाब इस बात को साबित करता है कि शेर शाह सूरी ने इस कले को न सिर्फ एक फौजी अहमियत का मरकज बनाया बल्कि एक अलामती मकाम भी बनाया था। फिर बात आती है मलोट मंदिर की, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला चकवाल में वाक़ है। एक कदीम हिंदू मजहबी मकाम है और यह मंदिर तारीखी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के कदीम सकाफती वर्से में शामिल है। मलोट मंदिर को मलोट शिव मंदिर भी कहा जाता है और यह खास तौर पे हिंदुओं के लिए अहमियत रखता है क्योंकि यह जगह हिंदू देवता शिव की इबादत के लिए मशहूर है।
ملوٹ مندر کا تاریخی پس منظر بہت قدیم ہے اور یہ مندر یہاں کی قدیم تہذیبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کا اندازہ اور سلیقہ ہندو فن تعمیر کے روایتی نمونوں کو ظاہر کرتا ہے، جس میں مخصوص ستون، محرابیں اور جزیات شامل ہیں جو اس کے مذہبی اور ثقافتی اثرات کو ثابت کرتے ہیں۔ اس مندر کے اندر شیو لنگم، ہندو دیوتا شیو کا مقدس نشان، اس کی عبادت کی جاتی ہے جو ہندو عقائد کے مطابق تقدس اور طاقت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ ملوٹ مندر کا مقام نہ صرف اس کی مذہبی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہ اس علاقے کی ثقافتی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بلند پہاڑی پہ ہے جس کے ارد گرد خوبصورت قدرتی مناظر ہیں۔ اس کے بعد سکردو قلعہ، جسے خرپوچو قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع سکردو شہر کی ایک بلند پہاڑی مقام پر واقع ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف سکردو کا ایک اہم تاریخی مقام ہے، بلکہ اسے قلعوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام اور ساخت اسے علاقے کا ایک منفرد اور دلکش اثاثہ بناتی ہے۔ خرپوچو قلعہ کو بلندی سے دیکھتے ہوئے یہ قلعہ شہر کے بالکل اوپر واقع ہے اور اس کا منظر بہت ہی دلکش اور جادوئی ہے جو سیاحوں اور تاریخ کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خرپوچو قلعہ کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہ قلعہ 16ویں صدی کے وسط میں بلتستان کے حکمرانوں نے تعمیر کرایا تھا۔ قلعے کی اہمیت اس کی دفاعی خصوصیات میں مضمر ہے، کیونکہ یہ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے دفاع کے لیے بنایا گیا۔ اس قلعے کی دیواریں، برج اور دروازے اس کی مضبوطی اور فوجی حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ قلعہ بلتستان کے مقامی حکمرانوں کی سلطنت کا مرکز تھا اور اس کا کردار سیاسی اور فوجی دونوں طرح کا تھا۔ پھر قلعہ لاہور، جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ایک تاریخی اور عظیم الشان قلعہ۔ یہ قلعہ شہر کے مرکز کے اندر موجود ہے اور لاہور کے تاریخی ورثے کا ایک اہم جزو ہے۔ شاہی قلعہ کی تعمیر مغل بادشاہ اکبر کے دور میں 1566 میں شروع ہوئی اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے اس میں مزید اضافے اور تزئین و آرائش کی۔ اس قلعے کی تاریخی اہمیت اور اس میں شامل عمارات کی خوبصورتی اسے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کا ایک اہم ثقافتی ورثہ بناتی ہے۔ شاہی قلعے کی دیواریں اور برج اس کی دفاعی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ اس کی اندرونی عمارتیں، باغات اور وسیع صحن اس کے شاہانہ انداز اور مغل تعمیرات کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ قلعہ لاہور کے اندر مختلف حصے ہیں جن میں محل یا مکان، شاہی حمام، دروازے اور مسجد شامل ہیں جو اپنے دور کی شاہانہ زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ شاہی قلعے کی مشہور عمارات میں الماس محل، کنگری دروازہ، بادشاہی مسجد اور شیر دروازہ شامل ہیں جو مغل فن تعمیر کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ یہ عمارات نہ صرف مغل دور کی آرٹ اور فن کی عظمت کی عکاسی کرتی ہیں، بلکہ اس دور کی ثقافت، رسم و رواج اور حکومتی طاقت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد التت قلعہ، جو پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزا میں واقع ہے، ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم مقام ہے۔ یہ قلعہ ہنزا کے قدیم ترین قلعوں میں سے ایک ہے اور اپنی پرانی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کے باعث ایک عظیم ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ التت قلعے کا شمار بلتستان کے شمالی علاقوں کے اہم دفاعی قلعوں میں کیا جاتا ہے، جو ہنزا کے علاقے کی تاریخی حیثیت اور فوجی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ التت قلعے کی تعمیر کا زمانہ غالباً 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی کے قریب ہے اور یہ قلعہ ہنزا کی حکمرانی کے مرکز کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ قلعے کے اندر مختلف کمرے، برج، دروازے اور دفاعی حصوں کا ایک سلسلہ موجود ہے جو اس کے فوجی اور حکومتی مقصد کو ظاہر کرتے ہیں، اور قلعے کی دیواروں کی ساخت جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے اس کی مضبوطی اور دفاعی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد چترال قلعہ، جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے چترال میں واقع ہے، ایک قدیم اور تاریخی قلعہ ہے جو چترال شہر کے مرکز کے قریب دریائے چترال کے کنارے پر ہے۔ یہ قلعہ چترال کے مشہور کیلاش ثقافت اور مقامی حکمرانوں کی تاریخ کو بیان کرتا ہے اور اپنی دفاعی خصوصیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ چترال قلعے کی تعمیر کا زمانہ 14ویں صدی عیسوی کے قریب مانا جاتا ہے اور یہ قلعہ چترال کے بادشاہوں کی رہائش گاہ اور حکومتی مرکز تھا۔ چترال قلعے کی اہمیت صرف اس کی دفاعی خصوصیات میں نہیں تھی، بلکہ یہ چترال کی تاریخ اور مقامی ثقافت کا ایک اہم جزو تھا، اور اس قلعے کی دیواریں پتھروں اور مٹی سے بنائی گئی امتزاج کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی بلند عمارتوں اور دروازوں کے ذریعے چترال کے علاقے کا دفاع کیا جاتا تھا۔ چترال قلعے میں ایک محل، عبادت گاہ اور دیگر ضروری عمارات شامل تھیں جو مقامی حکمرانوں کی شاہانہ زندگی اور حکومتی امور کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے بالا حصار قلعے کی، جو پاکستان کے شہر پشاور میں ہے اور ایک تاریخی قلعہ جس کی اہمیت نہ صرف اس کی فوجی تاریخ بلکہ اس کے جغرافیائی مقام کی وجہ سے بھی ہے۔ یہ قلعہ پشاور کے قدیم ترین اور معروف قلعوں میں سے ایک ہے اور اس کا تعلق مغل اور افغان حکمرانی کے دور سے ہے۔ بالا حصار قلعے کی تعمیر کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا تھا
اور اس کی تعمیر میں مختلف حکمرانوں نے اپنے دور میں مزید اضافہ کیا۔ بالا حصار قلعے کی اہمیت اور اس کی دفاعی خصوصیات بہت زیادہ ہے۔ یہ قلعہ پشاور شہر کے بلند ترین مقام پر ہے، جس سے نہ صرف شہر کی بھرپور حفاظت کی جاتی تھی بلکہ اس سے پورے علاقے کا نظارہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ قلعے کی دیواریں اور برج اس کی دفاعی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ پشاور کی فوجی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھے۔ اس قلعے میں مختلف حصے اور کمروں کے ساتھ ساتھ ایک محل، گارڈ روم اور دیگر فوجی سہولیات بھی موجود تھیں، اور یہ قلعہ پشاور شہر کے حکمرانوں کے لیے ایک مرکزی مقام تھا اور اسے مختلف ادوار میں اہم فوجی اور حکومتی فیصلوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جو افغان فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر راوت قلعہ، جو راولپنڈی کے قریب راوت علاقے میں واقع ہے، پاکستان کے اہم تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے، اور یہ قلعہ خاص طور پہ اپنے دفاعی اور فوجی مقاصد کے لیے مشہور ہے، اور راولپنڈی کے نواح میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کا جغرافیائی مقام بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ راوت قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی، اور یہ قلعہ ایک اہم فوجی مرکز کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ راوت قلعے کی اہمیت اس کی دفاعی خصوصیات میں ہے، اور اس قلعے کی دیواریں، برج اور دروازے اس کے فوجی مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ قلعہ ایک مضبوط دفاعی لائن کے طور پہ شہر اور علاقے کے دفاع میں اہم کردار ادا کرتا تھا، اور قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ یہ مختلف حملوں سے بچاؤ کے لیے قدرتی حصار کا کام کرتی تھیں۔ راوت قلعے میں بھی مختلف حصے اور کمروں کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے وہ قلعہ جو اپنے تاریخی پس منظر اور جغرافیائی مقام کی وجہ سے مشہور ہے، قلعہ دراوڑ۔ اس کی تعمیر کا آغاز 9ویں صدی میں ہوا تھا، اور یہ قلعہ دراصل راجپوت حکمرانوں کی سلطنت کا حصہ تھا، جنہوں نے اس کا استعمال اپنے دفاعی مقاصد کے لیے کیا۔ بعد میں یہ قلعہ بہاولپور کے نوابوں کی زیر حکمرانی آیا، جنہوں نے اس قلعے کی تزئین و آرائش کی۔ قلعہ دراوڑ کی دیواریں اور برج اس کی دفاعی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اہم دفاعی مرکز تھا۔ قلعے کی عمارت میں بہت سی خوبصورت خصوصیات ہیں، جن میں بلند و بالا دیواریں، مضبوط دروازے اور شاندار برج شامل ہیں، جو اس کی دفاعی خصوصیات کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اس کی دیواریں تقریباً 30 فٹ تک بلند ہیں، اور ان کے درمیان گزرگاہیں، کمرے اور دیگر عمارات بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے میر چاکر قلعے کی، جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے خزدار کے قریب ہے۔ ایک تاریخی قلعہ ہے جو سندھ کے مشہور بلوچ حکمران میر چاکر خان رند کے نام سے منسوب ہے۔ یہ قلعہ میر چاکر خان رند کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور اس کا مقصد اپنی حکومتی طاقت کو مستحکم کرنا اور علاقے کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ میر چاکر قلعہ بلوچستان کے قدیم قلعوں میں سے ایک ہے، اور اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 15ویں صدی کے اوائل میں ہوا تھا، اور یہ قلعہ مختلف بلوچ قبیلوں کے درمیان جنگوں اور تنازعات کے دوران ایک اہم دفاعی مرکز کے طور پہ جانا جاتا رہا، اور یہ قلعہ دشمنوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوا، اور اس کی دیواروں کی ساخت ایسی تھی کہ پورے علاقے کی نگرانی کی جا سکے۔ میر چاکر قلعے کے اندر مختلف حصے تھے، جن میں رہائش گاہیں تھیں، دفاعی کمرے تھے، اور فوجی چھاونیوں کے لیے مخصوص علاقے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک وسیع صحن، عبادت گاہیں اور دیگر ضروری عمارات موجود تھیں، اور یہ اس وقت کے شاہانہ طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے قلعہ لدگشت کی، جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں واقع ہے۔ یہ ایسا تاریخی قلعہ ہے جس کی اہمیت دفاعی اعتبار سے ہے۔ یہ قلعہ بلوچستان کے صحرائی علاقے میں واقع ہے، اور اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے قدیم دور میں ایک اہم دفاعی مرکز کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کی تعمیر کا زمانہ تاریخی طور پر وضاحت نہیں دیتا، لیکن یہ قلعہ مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے زیر استعمال رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں سے حملوں کے خلاف محفوظ رکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا رہا۔ اس کی بھی بلند دیواریں ہیں، اور لدگشت قلعے کا فن تعمیر اس دور کی دفاعی حکمت عملی اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ قلعے کی دیواروں میں پتھر اور مٹی کا استعمال کیا گیا، جو اس کے مضبوط اور مستحکم ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کوٹ بیجی قلعہ کی، جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع خانپور میں واقع ہے۔ اپنے منفرد فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ اپنی خاص اونٹ نما شکل کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس سے اس کی انفرادیت اور اس کے دفاعی مقاصد کو نمایاں کیا گیا۔ کوٹ ڈیجی قلعہ کو 18ویں صدی میں نواب کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور یہ قلعہ سندھ کے تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے۔ قلعے کی دیواریں اور برج نہ صرف اس کی دفاعی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس کا فن تعمیر بھی اس کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ قلعے کی ساخت میں اونٹ کے جسم کی شکل کی عکاسی کی گئی، جس کے سبب یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے منفرد نظر آتا ہے۔ اس کی اونٹ نما شکل اس کی جغرافیائی اور دفاعی مقاصد کے مطابق ڈیزائن کی گئی تھی، تاکہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے میں مدد مل سکے۔
कोट डेजी कले की दीवारों में इस्तेमाल होने वाले मवाद में पत्थर और मट्टी शामिल है। कले में एक वसी सहन है, एक मरकजी दरवाज़ा है, मुख्तलिफ कमरों का एक सिलसिला है जिसमें रिहाइश, हुकूमती उमूर और फौजी सरगर्मियाँ शामिल हुआ करती थीं। फिर कला है कलातक, जो बलूचिस्तान के शहर कलात के करीब वाक़ है और एक तारीखी कला है जो अपने दिफाई मकसद और शाही हैसियत की वजह से अहमियत रखता है, और यह कला कलात की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करता है। इसकी तामीर का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ और यह कला बलूचिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक अहम दिफाई पोजीशन रखता था। कले का फ़न तामीर उसके दिफाई मकासद की अक्कासी करता है जो दुश्मन के हमलों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया। कले के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे रिहायशी कमरे, फ़ौजी छावनियाँ, इबादत गाहें और दीगर हुकूमती सहूलियात। इसके अलावा एक वसी सहन, अहम हुकूमती दफातर और दीगर इमारात। ये कला उस वक्त की शाहाना ज़िंदगी और हुकूमती ताकत को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा खारान कला, वो भी बलूचिस्तान के शहर खारान में है, एक कदीम और तारीखी कला है जो अपने दिफाई मकासद और हुकूमती अहमियत की वजह से मशहूर है। इसकी फ़ौजी तारीख बहुत अच्छी है और खारान के कले में अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से दिफाई नुक्ता नज़र नुमायाँ होता है। इसकी तारीख इस इलाके की कदीम तहजीबों और जंगी हिकमत अमलियों से जुड़ी हुई है। मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में कई बार इस कले को इस्तेमाल किया गया। कले की मजबूत दीवारें, बुर्ज और दरवाजे इसकी दिफाई मकासद में हैं और इसके इस्तेहकाम को बढ़ाते हैं। दीवारें बुलंद और मजबूत थीं और गुजरगाहें इसके अंदर मौजूद थीं, फ़ौजी सहूलियात मौजूद थीं, एक मरकज़ी सहन था, इबादत गाह थी। इसके बाद बात करते हैं खपलू कले की, जो गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू के करीब वाक़ है। एक तारीखी और सकाफती लिहाज से अहम कला है और ये खुसूसन अपने मुनफरिद फ़न तामीर, जोग्राफियाई मकाम और इलाके की तारीखी अहमियत के बायस मशहूर है। खुशगवार और खूबसूरत बल्तिस्तान की वादी में वाक़ ये कला इस खत्ते की सकाफती वर्से और तारीख का अहम हिस्सा है। खपलू कले की तामीर का आगाज़ 16वीं सदी में हुआ था और ये कला बल्तिस्तान के हुक्मरानों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस कले का फ़न तामीर मुग़ल और मकामी तामीराती तर्ज़ों का हसीन इम्तज़ाज है जिसमें पत्थर, लकड़ी और मट्टी का इस्तेमाल है। इसमें एक बड़ा सहन है, मुख्तलिफ कमरे हैं, गुजरगाहें हैं और ख़ास तौर पर शाही रिहाइश है। नोकंडी बलूचिस्तान का एक छोटा सा कस्बा है जो पाकिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से में है। ये जगह तारीखी लिहाज से अहमियत रखती है और ख़ास तौर पे इसके करीब वाक़ एक पुराना रेलवे स्टेशन जो कोयटा और तफ्तान के दरमियान मौजूद है। नोकंडी रेलवे स्टेशन 19वीं और 20वीं सदी के दौरान अहमियत का हामिल रहा, जब यहाँ से तफ्तान और कोयटा के दरमियान माल बरदार और मुसाफिर ट्रेन की आमदोरफ्त होती थी। नोकंडी रेलवे स्टेशन का ताल्लुक बरतानवी राज के दौर से है, जब इस इलाके में रेलवे लाइन की तामीर की गई थी ताकि मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ा जा सके। नोकंडी इस वक्त के मरकजी रेलवे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था और इसकी जोग्राफियाई अहमियत ने इसे एक तजारती मरकज़ के तौर पर मशहूर किया। यह स्टेशन बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में है और इसके जरिए ईरान के साथ तजारती रवाबित भी थे। नोकंडी रेलवे स्टेशन की इमारत, प्लेटफॉर्म और दीगर तामीरात उस दौर के फ़न तामीर का एक अहम और अच्छा नमूना है। मकली पहाड़ी, मकली पहाड़ी पर मिर्ज़ा ईसा खान का मकबरा पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़ है और यह तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। मकली का कब्रिस्तान आलमी वर्से में शामिल है और ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। मिर्ज़ा ईसा खान का मकबरा मकली कब्रिस्तान में वाक़ है और इसका शुमार उस इलाके के शानदार और अजीम मकबरों में होता है। मिर्ज़ा ईसा खान का मकबरा एक खूबसूरत और नफीस फ़न तामीर का नमूना है जिसमें इस्लामी, ईरानी और मकामी सिंध तर्ज़ तामीर का हसीन इम्तज़ाज देखने को मिलता है। ये मकबरा संग मरमर और दीगर कीमती मवाद से बनाया गया जिससे इसकी खूबसूरती और मुनफरिदियत बढ़ी है। मकबरे की दीवारों पर नक्शो निगार और अरबी खत्ताती में कुरान की आयात कुंदा हैं जो इसके फ़न तामीर की शानदार खुसूसियात को ज़ाहिर करती हैं। मिर्ज़ा ईसा खान जो एक अहम हुक्मरान और सरदार थे, सिंध के मुग़ल दौर के एक अहम रुकन थे। उनकी वफ़ात के बाद ये मकबरा उनकी याद में तामीर किया गया और मकबरा ना सिर्फ उनकी अहमियत को ज़ाहिर करता है बल्कि सिंध की तारीख़ और सकाफ़त के हवाले से भी एक कीमती वर्सा है। फिर जोनेपर जंगल जो पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में वाक़ है, ये कुदरती खजाना है और इसे ज़िंदा फॉसिल्स के तौर पे जाना जाता है। जोनेपर के दरख्त, जिन्हें जोनेपर्स भी कहा जाता है, ये एक कदीम दरख्त की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दरख्त लाखों सालों से ज़मीन पर मौजूद हैं और इन दरख्तों का शुमार दुनिया के कदीम तरीन दरख्तों में किया जाता है और इनका वजूद ज़मीन की कदीम तरीन हयातियाती तारीख़ की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में जोनेपर के जंगल ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं और इन जंगलात का रकबा महदूद हो चुका है और ये इलाके अपनी खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और हयातियाती एतबार के लिए मशहूर हैं।
یہ درخت جو ہے ایک خاص قسم کے پودے ہیں جو سرد اور خشک ماحول میں خوبصورتی سے اگتے ہیں اور ان کی لکڑی کا رنگ زردی مائل یا سرخ ہوتا ہے جو ان کو ایک منفرد شکل فراہم کرتا ہے۔ پھر ٹرینگو ٹاورز جو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہیں، دنیا کے سب سے بلند اور چیلنجنگ پہاڑی سلسلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ کراکورم رینج کے ٹاورز کے ایک حصے کے طور پر مشہور ہے اور ان کا شمار دنیا کے بلند ترین اور سب سے مشکل پہاڑی چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ ٹرینگو ٹاورز کی بلندیاں تقریباً 6000 میٹر یعنی 20,000 فٹ سے بھی زائد ہیں اور ان کے منفرد اور عجیب و غریب شکلوں کے باعث یہ دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے خواب کی مانند ہیں۔ ٹرینگو ٹاورز کی خاصیت ان کی انتہائی عمودی اور مشکل چڑھائی ہے جو انہیں دنیا کے سب سے مشکل پہاڑی مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔ ان ٹاورز کو پہلی بار 1970 کی دہائی کے دوران کوہ پیماؤں نے تسخیر کیا تھا اور تب سے یہ ایک اہم چیلنج بن چکے ہیں۔ ٹرینگو ٹاورز کو دنیا کے مشکل ترین چوٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پہاڑوں کی بلندیاں اور جغرافیائی پیچیدگیاں دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج کا باعث ہیں۔ پھر دلیل ڈیرو قلعہ جو سندھ کے ضلع نواب شاہ اور اب بے نظیر آباد کے علاقے سکرنڈ میں واقع ہے، ایک اہم تاریخی قلعہ ہے جو اپنی ثقافتی اور دفاعی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ سندھ کی قدیم تاریخ کا گواہ ہے اور اپنے منفرد فن تعمیر اور جغرافیائی اہمیت کے باعث اہمیت رکھتا ہے۔ دلیل ڈیرو قلعہ کی تعمیر کا مقصد اس علاقے کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنا تھا اور یہ قلعہ ایک وقت میں سندھ کے مقامی حکمرانوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی دیواریں برج مقامی سندھ طرز تعمیر کی نمائندگی کرتی ہیں اور اس کی فن تعمیر میں مغلیہ دور کی خصوصیات اور مقامی سندھ طرز تعمیر کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے، اور اس کے دفاعی برجوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو اس کی دفاعی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ قلعے کے اندر اہم دفاتر تھے، گوڈاؤنز تھے اور دیگر سہولیات بھی اس وقت کی شامل تھی۔ پھر نوکوٹ قلعہ یا نواں کوٹ سندھ کے ضلع بدین میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے جو اپنے دفاعی مقاصد اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشہور ہے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں نواب شجاع خان برہمن کے حکم پر اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ نوکوٹ قلعہ اپنی منفرد فن تعمیر کے لیے مشہور ہوا اور مقامی سندھ طرز تعمیر اور مغل اثرات کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ قلعے کی دیواریں مضبوط اور بلند ہیں جو اس کے اندر مختلف دفاعی برج اور گھروں کا نظام بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حکومتی دفاتر، رہائش گاہیں اور دیگر ضروری سہولیات بھی اس کے اندر موجود تھیں، اور یہ قلعہ ایک مستحکم دفاعی نقطہ نظر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ عمر کوٹ قلعہ جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں واقع ہے، اور یہ بھی 16ویں صدی کے وسط میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور اسے گلاب خان جو ایک مقامی حکمران تھے انہوں نے تعمیر کروایا۔ اس قلعے کی تاریخ سے جڑا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہاں پر 1569 میں مغل بادشاہ اکبر کا جنم ہوا تھا جو ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عمر کوٹ قلعے کی فن تعمیر میں مقامی سندھ طرز تعمیر اور مغل اثرات کا امتزاج نظر آتا ہے۔ قلعے کی دیواریں، برج اور دروازے اس کے دفاعی مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں، اور قلعے کی عمارتوں میں خوبصورت مقام ایسے ہیں کہ آرائشات ایسی پائی جاتی ہیں جو اس کے فن تعمیر کو منفرد بناتی ہیں۔ عمر کوٹ قلعہ جو اس وقت ایک اہم فوجی، حکومتی اور تجارتی مرکز تھا، اور اس کا جغرافیائی مقام اسے دفاعی نقطہ نظر سے اہم بناتا ہے، اور یہ قلعہ علاقے کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ باب الاسلام جو سندھ کے تاریخی شہر ڈائبل جو اب کلہوڑا یا دھابے جی کے قریب واقع ہے اس کے داخلی دروازے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام اسے ایسے حاصل ہے کہ جب اس دروازے کو عرب فوج کے سندھ میں داخل ہونے کے مقام کے طور پہ مانا جانے لگا، جہاں 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فوج نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سندھ کی سرزمین کو مسلمانوں کے زیر نگین کر لیا۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب فوج نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ہی سندھ میں اسلام کی آمد ہوئی۔ باب الاسلام کا تاریخی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہاں سے گزر کر عرب افواج سندھ میں داخل ہوئیں، جس نے پورے بر صغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت کیا۔ اس مقام کو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ روہڑی جو سندھ کے شہر سکھر کے قریب واقع ایک تاریخی شہر ہے، اور یہاں کے محمد بن قاسم کی مسجد کے کھنڈرات سندھ کی قدیم تاریخ اور اسلامی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مسجد محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد کے بعد بنائی گئی اور اس کا شمار سندھ میں سب سے پہلے بنائی گئی مساجد میں کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کے کھنڈرات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں اسلامی تہذیب کی جڑیں بہت گہری ہیں اور یہ مقام سندھ میں اسلام کے آغاز کی ایک نشانی ہے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب فوج نے سندھ میں قدم رکھا تھا اور اس کے بعد اسلام کی روشنی یہاں پر پھیلنی شروع ہوئی۔ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ تھی اور اس میں مقامی سندھ طرز تعمیر کے اثرات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ہڑپا جو موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک قدیم شہر ہے جو تقریباً 4500 سال پرانی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے۔
ہڑپا کی تہذیب، جسے موہنجو داڑو کے ساتھ مل کر ہڑپا تہذیب یا انڈس ویلی کی تہذیب کہا جاتا ہے، ایک عظیم قدیم تہذیب تھی جو دنیا کی سب سے قدیم شہری تہذیبوں میں سے ایک سمجھی جاتی تھی۔ ہڑپا کا شہر اور اس کی گلیاں اس عظیم تہذیب کے پیچیدہ سماجی، اقتصادی اور ثقافتی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہڑپا میں پائی جانے والی ایک گلی جو تقریباً 2500 قبل مسیح کے درمیان تعمیر ہوئی تھی، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس شہر میں جدید ترین شہری منصوبہ بندی اور تکنیکی مہارت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہڑپا کی گلیوں کی ترتیب خاصی منظم تھی اور ان میں نکاسی آب کے لیے پیچیدہ نظام تھا، سنگ مرمر کی سڑکیں تھیں، گھروں کی اندرونی ترتیب، یہ سب ہڑپا تہذیب کی بلند ترین سطح کی عکاسی کرتی ہے۔ گلیوں کی ساخت اور ان کی منصوبہ بندی کے بارے میں یہ بات اہم ہے کہ یہاں پر بہت ہی منظم سٹرکچر تھا جو اس وقت کے شہر کی شہری زندگی کو بہتر بنانے اور اس کی رہائشیوں کے لیے سہولت لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان گلیوں کی چوڑائی، نکاسی آب کا نظام، گھروں کی اندرونی راستوں کی بناوٹ اس شہر کو ایک بہترین آرٹ کے نمونے پہ پیش کرتی۔ پھر میری ویدر کلاک ٹاور، کراچی کا ایک تاریخی اور اہم نشان جو شہر کے ورثے اور اس کی ترقی کی علامت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ کلاک ٹاور 19ویں صدی کے اواخر میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا اور کراچی کے تجارتی مرکز کے قریب واقع ہے۔ اس کا مقصد شہر میں وقت کی پابندی کو یقینی بنانا تھا۔ کلاک ٹاور کا ڈیزائن کلاسیکل برطانوی طرز تعمیر پر مبنی ہے اور اس کی تعمیر میں سنگ مرمر اور دیگر پائیدار مواد استعمال کیا گیا اور کراچی کی تاریخی عمارات میں یہ شامل ہے اور شہر کے ایک معروف مقام کے طور پہ اسے پہچانا جاتا ہے۔ پھر صادق گڑھ پیلس، جو کہ پاکستان کے شہر بہاولپور پنجاب میں واقع ہے، ایک شاندار اور تاریخی محل ہے جس کی تعمیر 19ویں صدی کے اواخر میں کی گئی۔ اس محل کو 100 سال سے زائد عرصہ قبل تعمیر کیا گیا تھا اور اسے تعمیر کرنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا۔ یہ محل بہاولپور کے ریاستی حکمران خاندان کی رہائش گاہ کے طور پہ بنایا گیا اور اس کا شمار اپنے وقت کے ایک عظیم تعمیراتی عجوبے کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ صادق گڑھ پیلس کی تعمیر میں مغلیہ اور برطانوی طرز تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس محل کا ڈیزائن انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ تھا، جس میں خوبصورت سنگ مرمر کی آرائش، وسیع ہال اور شاندار باغات شامل تھے اور اس عہد کی شاندار ثقافتی وراثت کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر شاردا پیٹ کے کھنڈرات، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع ایک قدیم ہندو مذہبی مقام کی واقعات ہیں۔ یہ کھنڈرات وادی نیلم آزاد کشمیر میں واقع ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شاردا پیٹ ایک قدیم ہندو مندر اور تعلیمی مرکز تھا جو ہزاروں سال قبل قائم ہوا اور یہ اپنے وقت کا ایک اہم ثقافتی اور مذہبی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ویدک اور بعد از ویدک کے عہد سے ہے اور یہ ہندو عقیدے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس جگہ کو خاص طور پہ شاردا کی عبادت کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو علم، فنون اور تہذیب کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ یہاں کا مندر اپنے دور میں ایک اہم تعلیمی مرکز تھا جہاں علم کے مختلف شعبوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کی تاریخی اہمیت اس کی عظمت اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے۔ اس مقام پر کھنڈرات کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مقام کبھی ایک فعال اور عظیم عبادتی مرکز تھا جس میں ہندو پجاری اور دانشور آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہ ہے عمر حیات محل کی، جسے گلزار منزل بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر نواب شاہ سجاول میں یہ واقع ایک شاندار اور تاریخی محل ہے۔ یہ محل سندھ کے قدیم ورثے اور تعمیراتی جمالیات کا ایک اہم حصہ ہے اور منفرد تاریخی حیثیت ہے۔ 19ویں صدی میں اس کو تعمیر کیا گیا اور عمر حیات محل کی تعمیر کا آغاز 1860 کی دہائی میں ہوا اور اس کے بننے میں کئی سال لگے۔ یہ محل عمر حیات جو کہ ایک اہم مقامی حکمران تھے، ان کے حکم پر بنایا گیا۔ اس کی عمارت میں مغلیہ اور مقامی سندھ طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور گلزار منزل کا نام اس کے خوبصورت باغات اور قدرتی مناظر سے متاثر ہو کے رکھا گیا تھا۔ پھر بات موہنجو داڑو کی کرتے ہیں، جو کہ سندھ کے قدیم شہر ہڑپا کے ساتھ مل کر سندھ وادی کی تہذیب کا حصہ تھا۔ ایک تاریخی مقام ہے جسے مونڈ آف دی ڈیڈ مین یعنی مردوں کے ملبے کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ موہنجو داڑو ایک ایسا شہر تھا جس کی کھدائی سے ہمیں دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے پیچیدہ شہری تہذیبوں میں سے ایک کا علم ہوا جو تقریباً 4500 سال پرانی ہے۔ موہنجو داڑو کا شہر اپنی ترقی یافتہ نظام، سڑکوں کی تنظیم، نکاسی آب کے نظام اور پانی کی فراہمی کے طریقوں کے لیے مشہور ہے۔ مونڈ آف دی ڈیڈ مین کا نام شاید شہر کے کھنڈرات میں پائے گئے ایک ایسے مقام سے آیا جسے قبروں یا مردوں کی باقیات کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کے آثار میں کچھ ایسی جگہ ملتی ہیں جہاں دفن کرنے کے طریقے آثار قدیمہ کی گہرائی اور شہر کی تاریخ کا ایک منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ جگہ موہنجو داڑو کی شہر کی ثقافت، مذہب اور دفن کرنے کے طریقوں کے بارے میں کئی سوالات کو جنم دیتی ہیں۔
फिर कराची में वाक़ श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो तकरीबन 1500 साल पुराना है, एक तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल मकाम है। और ये मंदिर हनुमान जी की 5 मुख्तलिफ सूरतों 5 मुखी की इबादत के लिए मखसूस है और हिंदू मत के पैरोकारों के लिए एक अहम इबादत गाह के तौर पर जाना जाता है। इस मंदिर का तारीखी पस मंज़र इसे कराची के कदीम तरीन मजहबी मकामात में शामिल करता है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का आगाज़ कदीम दौर में हुआ और एक अरसे तक हिंदू बरादरी की ये इबादत गाह के तौर पे रहा, उनके मंदिर के तौर पे। इस मंदिर की इमारत में वो सब खसूसियात शामिल हैं जो हिंदू मज़हब की इबादत गाहों में पाई जाती हैं, जैसे कि शानदार दरवाजे, सतून और मखसूस मूर्तियाँ। मंदिर की इमारत में हनुमान जी की 5 मुख्तलिफ सूरतों की मूर्तियाँ रखी गई हैं जिन्हें मुख्तलिफ हालतों में पूजा जाता है। ये पाकिस्तान के वो मकामात थे, चंद मकामात जिन पर रोशनी डालना इस वक्त ज़रूरी था। अगर आप किसी और मकाम की जांच पड़ताल करना चाहते हैं और खोज में, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए और हम आपके लिए उसकी खोज करके अगली वीडियो में उसका तज़किरा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।